बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी कॉलम नवीस तज्ज़िया निगार जनाब हारून रशीद साहब मौजूद हैं। गुज़िश्ता 12 से 24 घंटों की जो हंगामा खेज़ डेवलपमेंट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील कर दिया, बल्कि यूँ कहें कि पलट कर रख दिया है। वो तमाम अंदाज़े, वो तमाम तज्ज़िये जो किए जा रहे थे, जो सिनेरियोज़ डिस्कस किए जा रहे थे, वो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किए हैं। और वो मुस्तरद किए हैं पाकिस्तान की आवाम ने, जौक दर जौक निकले। अभी एग्जैक्ट नंबर मालूम नहीं कि वोटर टर्नआउट कितना था, लेकिन अब सवाल हर शख्स के जहन में ये मौजूद है कि अब अगले 72 घंटों में, 96 घंटों में क्या होगा। जो लोग आज़ाद हैसियत में जीत रहे हैं, क्या ये बहुत ही कोई एक आसान रास्ता होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? उनको प्लेट में रखकर कोई इक़्तिदार सौंप दिया जाएगा, या फिर बहुत से इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं? क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 9 फरवरी का आगाज़ हो चुका है, रात 3 बजे के बाद का वक्त है। और ये वक्त जो है, इस वक्त पर भी अगर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बहाल नहीं हुई तो इसके यकीनन कुछ मतलब होंगे। दहशतगर्दी के ख़तरे के पेश नज़र ऐलान किया गया था कि जनाब इंटरनेट जो है और मोबाइल सर्विस बंद रहेगी शाम 5 बजे तक। तो आवाम रोड्स पर मौजूद थी, पोलिंग स्टेशंस में मौजूद थी, उसके बाद भी कुछ ना कुछ यकीनन लोग जो है वो मौजूद थे। ये 12 बजे के बाद, रात 9 बजे के बाद जो है असूलन खुल जानी चाहिए थी सर्विस, लेकिन अभी तक नहीं खुली। तो क्या चल रहा है इस वक्त शहर इक़्तिदार में? एक दावा है जो इस्टेब्लिशमेंट की करीबी शख्सियत फैसल वावडा साहब उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि एक मंडी लगने वाली है, एक सेल लगने वाली है, विंटर सेल इस्लामाबाद में। उसके लिए आसिफ अली ज़रदारी पहुंच गए हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब ख़रीदेंगे उन लोगों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से मुंतखब हुए हैं। क्या ऐसा करना मुमकिन होगा? अलबत्ता जो पाकिस्तान की आवाम का फ़ैसला है फैसल वावडा के मुताबिक, वो है कि मुक गया तेरा शो नवाज़, गो नवाज़, गो नवाज़। जाती उम्रा के लिए रवानगी हो चुकी। शरीफ ख़ानदान की विक्ट्री स्पीच तैयार की थी, विक्ट्री स्पीच भी नहीं की गई उस इलेक्शन सेल में, जहाँ पर सहाफ़ियों को भी मदऊ किया गया था। कुछ फुटेजेस आपने देख चुकी। जी हारून साहब, क्या हुआ है ये? देखिए, नटशेल में ये है, हम डिटेल्स में नहीं जा सकते, इस वक्त थके हुए हैं। नून लीग की सियासत ख़त्म हो गई, उसकी तबी उम्र पूरी हो गई। उनकी पार्टी जो है जहांगीर तरीन साहब की, वो मेरा ख़्याल है कि जहांगीर तरीन साहब अब सियासत से उन्हें गुरेज भी होगा शायद, और नहीं भी होगा तो वो पार्टी में हसीद अब अलीम खां की होगी। और परवेज़ खटक साहब का भी किस्सा पाक हुआ। और नून लीग ज़ाहिर है पंजाब में हुकूमत नहीं बना सकती। ख़रीदारी की जो बात वावडा साहब, एक बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कही कि उनका किस्सा पाक हुआ नवाज शरीफ साहब का, शरीफ ख़ानदान का। लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता कि वो मंडी लगेगी और वो ख़रीदारी कर लेंगे। बात यह है कि जिस पार्टी की लगभग 140 सीटें हैं कौमी असम्बली में, और अक़लियतों की सीटें अगर उन्हें मौका मिला, मेरा ख़्याल है उन्हें मौका मिलेगा, माहौल बदल गया है, तो 180 सीटें होंगी। 180 सीटों के साथ जो पार्टी हुकूमत बना सकती है, तो वो उसमें ज़रदारी साहब क्या करिश्मा दिखाएंगे? अगर कुछ कर सकती है तो इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेरी ज़ाती राय है कि उनसे बात करेगी। इफ़ एंड बट्स तो हैं, गिव एंड टेक तो होगा, कुछ बातें उनसे मनवाई जाएंगी और माकूल बात माननी भी चाहिए। लेकिन ये कि लोगों ने उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया इमरान खान के हक़ में, इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का रवैया भी बदलेगा, अदालती निज़ाम भी पूरा जो है वो रीथिंक करेगा चीज़ों को, सिविल सर्विस भी। और ये जो लोग हैं, जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट जो लोग जीते हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो 2013 में जीते थे। ये वो हैं मसलामा डोगर हैं जो मुश्किल में, मुसीबत में, धमकियों में, खौफ में खड़े रहे। इसमें कुछ तो वो थे ना जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को यकीन दिलाया कि जीत के आपके साथ मिल जाएंगे। लेकिन वो तो तब होता अगर ये जो प्लान था कि 25 से 35 सीटें दी जाएंगी। सही। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि 40-42 सीटें तो वहाँ से होंगी, पख्तूनख्वा से। वहाँ तो लोग मुसल्लह हैं और वो अपना मैंडेट चोरी करने की इजाज़त नहीं देते। वैसे तो कोई खून खराबा नहीं हुआ एक हल्के के सिवा, और वो भी मकामी लोगों की वजह से हुआ, उसमें पार्टियों का दखल नहीं है।
تو میرا نہیں خیال کہ دیکھیے نا آپ ملک کو کیا نہیں، لیکن ابھی حتمی نتیجہ بھی تو نہیں الیکشن کمیشن سے سنایا نتیجہ گیا. بے شک نہیں ہے، ہمیں اس کے پیٹرن کا اندازہ ہو گیا ہے نا. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم 140 سیٹیں سمجھ رہے ہیں تو انہیں 132 سیٹیں مل جائیں، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے 140 کی بجائے 143 مل جائیں. اور جو اپنا اچھا، اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی پلس مائنس اور 8-10 پارٹی کی دیکھیں نا، پارٹی انہیں سپورٹ، زرداری صاحب خریداری کرنے کی بجائے ان کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ اپنا عمران خان کی حکومت بنے اور وہ سندھ حکومت اور وہ تعاون کے ساتھ آپ کریں. نواز شریف صاحب تو غائب ہو گئے اور بلوچستان میں ایک مخلوط حکومت ضرور ہوگی، لیکن بلوچستان کی حکومت جو مرکز کی اس کو تائید چاہیے ہوگی نا. یعنی وہ زیادہ اچھا پرفارم کر سکے گی اگر وہ کنفیڈریشن. اور انیشیٹو لیا جائے گا راول پنڈی سے، زرداری صاحب نہیں لیں گے انیشیٹو. نواز شریف صاحب اس قابل ہی نہیں رہے. نواز شریف صاحب کو بھی ہم جانتے ہیں، زرداری صاحب کو بھی. نواز شریف صاحب ضدی ہیں، کچھ حوصلہ مندی بھی ان میں ہے، لیکن یہ کہ الٹیمیٹ انالیسز میں جو اتنا دولت مند آدمی ہوتا ہے، جس سے اتنے سٹیکس ہائی ہوتے ہیں، اس کو اندیشے بھی بہت ہوتے ہیں. زرداری صاحب پرلے درجے کے بزدل آدمی ہیں. میں سوچ سمجھ کے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں غصے میں نہیں کر رہا. انہوں نے اتنے جرائم کیے ہیں کہ انہیں اپنی فکر لاحق ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ ان سے بات کرے، اور عمران خان کے ساتھ بہترین راستہ یہ ہے کہ معاف کرے. جو بات وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہی ہے، اور جتنے ان کے سچے پیروکار تھے ان کا بھی یہی طریقہ تھا، جتنے بھی اچھے لوگ آئے بعد میں. امام زین العابدین کے قدموں میں ایک آدمی آ کے گرا اور اس نے کہا میں بڑی مصیبت میں. انہوں نے اسے پناہ دی اور اس کی مدد کی. کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں. کہا میں نے تمہیں اسی وقت پہچان لیا تھا، کربلا کے دن تمہیں دیکھا تھا. دیکھیے، ملک کو سٹیبلٹی چاہیے، ملک میں یہ کشیدگی ہے، اتنا ہولناک تناؤ ہے، سب کے لیے موقع ہے کہ اپنا رویہ بدل لیں. اور میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاکستان پر رحم آ گیا. سچویشن کافی امید کی جا سکتی ہے، یعنی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کل ایگزیکٹلی کیا ہوگا، لیکن اب اس سے بات کرنے کے سوا چارہ کوئی نہیں. میرا خیال ہے کہ آج کی رات کچھ لوگ آرام کی نیند نہیں سو سکیں گے، اور ہر کوئی آدمی فطرتاً عافیت پسند ہوتا ہے. رسول اللہ نے اپنے چچا جناب عباس سے یہ فرمایا تھا کہ میرے چچا، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے عافیت سے بہتر کوئی دعا نہیں مانگی. ہر آدمی عافیت چاہتا ہے، سبھی کی عافیت اسی میں ہے کہ بات چیت کریں. رہ گیا احتساب وغیرہ کا قصہ تو وہ اداروں کے سپرد ہونے چاہیے، اور اداروں میں جینون لوگ ہونے چاہیے، اور عدالتی نظام کے ملک کو سرجری کی ضرورت ہے، اس وقت مفاہمت کی ضرورت ہے، سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور بڑے ہولناک چیلنجز ہیں معیشت کو. لیکن اس وقت تو ہم جس سینیریو کی بات کریں، ہارون صاحب اس میں عمران خان صاحب جیل میں ہے. کسی کو رائٹ یا رانگ ریزن لگتے ہوں، لیکن ان کو جو ہے وہ 3 مقدمات میں بلکہ 4 مقدمات میں سزا سنائی گئی ہے. پہلے وہ جج ہمایوں دلاور والی، پھر 3 سزائیں جو ہیں وہ ریسنٹلی سنائی گئی ہیں. وانس اٹ از ڈیسائیڈڈ کہ بھائی مفاہمت اگر یہ طے ہو جائے کہ مفاہمت کرنی ہے، ایک کاغذ پہ وہ لکھیں گے اور اس پہ صدر صاحب دستخط کریں گے اور سزائیں ختم ہو جائیں گے، یا اوپر کی عدالتوں سے. اچھا نہیں، اس صورت کیونکہ اس میں تو جو فیصلے اتنے ناقص ہیں. نہیں، اس صورت میں بھی عمران خان کا میں سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا، پارلیمانی نظام کا اور حکومت کا حصہ بننے کے لیے ان کا الیکشن لڑنا اور الیکٹ ہونا ضروری ہے. وہ تو الیکشن لڑے نہیں، ظاہر ہے. اب وہ جب الیکشن نہیں لڑے اور اس صورتحال میں کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، یہ کوئی ڈیل کرنی ہے کہ اب ملک کو ایسے آگے چلانا ہے، اس کے لیے کیا عمران خان آپ کو لگتا ہے کہ باہر رہیں گے، وہ نہیں ہوں گے حکومت کا حصہ، وہ نہیں پارلیمنٹ کا ممبر بنیں گے؟ اگر مفاہمت ہو جاتی ہے، کوئی بھی آدمی وزیر اعظم ہوگا، معاملات وہی دیکھ رہے ہوں گے جیسے نواز شریف صاحب دیکھ رہے تھے جب 2017 میں ہٹا دیے گئے تھے تو. لیکن فیصلے تو ان کی مرضی سے ہوتے تھے نا، پالیسیاں، یعنی پالیسیوں کی تشکیل، ڈے ٹو ڈے چیزیں تو اپنے جو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب دیکھتے تھے.
تو عمران خان الیکشن لڑ لیں گے اور بن جائیں گے. یعنی 3 مہینے کا پھر بفر ہوگا، کیونکہ 3 مہینے تو کے اس میں بعد کیا ہے، اس میں کیا وہ پرابلم؟ کوئی ایک شخص جو ہے وہ ریزائن کر دے گا یا حلف نہیں اٹھائے گا، اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا، پہلے اس کی جیت کا اعلان کیا جائے گا، پھر اس کے حلقے میں وہ الیکشن. لاہور سے پختونخوا سے جہاں سے چاہیں گے الیکشن لڑیں گے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اس میں کوئی دشواری ہوگی. اچھا، آپ کو لگتا ہے اس طرف معاملہ جا سکتا ہے؟ اور میاں صاحب جو ہیں وہ ملک کی بہتری اس میں اس طرف جو امید تو ہے، میں یہ دیکھا حتمی طور پہ تو کیا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہی سلامتی کا راستہ یہی ہے. صحیح. اچھا، اس میں کیا راز ہے کہ نواز شریف جو ہیں ان کو آج کیا دوپہر تک، بلکہ شام سے کچھ پہلے تک ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، کیا ہو گیا ہے اور کیا ہونے والا ہے. ان کی ایک ٹاک آئی میڈیا کے ساتھ، پہلے تو ظاہر ہے کہ وہ ووٹ والا معاملہ ان کا ہوا، اس کے بعد ان کی ایک ٹاک آئی جس میں وہ مسکرا رہے ہیں، ان چہرہ حشاش بشاش ہے اور وہ میجورٹی مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جیسے 2013 میں انہوں نے مانگی تھی. ماڈل ٹاؤن آفس میں بالکنی کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے ایک تقریر کی تھی، وہ آپ کو یاد ہوگا، وہ تقریر بڑی دلچسپ تقریر تھی. تو یہاں پر اب صورتحال یہ ہے کہ میاں صاحب نے دن میں تو یہ کہا کہ میجورٹی چاہیے، مضبوط حکومت چاہیے، اور ایک سیل، الیکشن سیل قائم کیا ہوا تھا، وہاں رپورٹرز کو، ہمارے کالیگز کو بلایا ہوا تھا، وکٹری سپیچ تیار تھی کہ یہ کہیں گے جیت کا اعلان اس طریقے سے کیا جائے گا. گاڑیوں میں بیٹھے، چہرے اترے ہوئے، ماڈل ٹاؤن سے جاتی عمرہ روانہ ہو گئے. یہ نواز شریف گھاگ سیاستدان تو ہے نا، گھاگ ہونا دوسری بات ہے. ان کو دیکھیے، سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے. جب آدمی اپنی خواہش کا اسیر ہوتا ہے نا، تو اس کی تجزیے کی صلاحیت، دیکھیں نفرت میں، اقتدار کی خواہش میں، غصے میں، محبت میں، کسی بھی ایک ایڈکشن کی کیفیت میں آدمی کی تجزیہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. لیکن یہ بات تو سب لوگ کہہ رہے تھے نا، سب، ہر وہ اخبار نویس جو تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ووٹنگ 60% کے قریب ہو گئی تو یہ ہو جائے گا. اور وہ تو انہوں نے ووٹنگ کو سلو رکھا اور بعض جگہ پہ خواتین پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا، اور کراچی میں ایم کیو ایم کو غنڈہ گردی کے مواقع دیے، اور جہانگیر ترین صاحب نے سارے کیمپ گروا دیے اپنے مخالف کے، اور بہت سی جگہوں پہ بہت کچھ ہوا. ورنہ یہ تو 10-15% مزید ووٹ کاسٹ ہوتے، یا مطلب یہ ہے کہ بالوں کے ووٹ اتنی دور دراز پھینک دے. یہ ڈیفنس فنڈ جو ہے، یہ ڈیفنس جو راولپنڈی کا ہے، جو آپ نے خوب دیکھا ہوگا، اس کا پولنگ بوتھ ایک گاؤں میں تھا. اچھا، اب ڈیفنس اتنا وسیع و عریض ایریا ہے، اور اتنے پارک ہیں، اور اتنے کلب ہیں، اور اتنی جگہیں ہیں، تو اس کی بجائے وہاں کیوں بنایا گیا تھا؟ اس لیے کہ پتہ تھا ڈیفنس والے ووٹ کس کو، سب سے پنڈی میں تو سارا ماحول ہی تھا اس میں. تو تجزیہ وہ نہیں، ایک خواب انہوں نے دیکھا تھا. اور انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ مطلب بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا، 5-6 اس میں بڑی اہم شخصیات انوالو تھیں، لیکن فیصلہ تو اس کا ہے جس نے یہ کائنات پیدا کی ہے، جس کی مرضی کے بغیر امیزون کے جنگلوں میں جو کھرب درخت ہیں، اس کا کوئی ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا، اور وہ حرکت کی ہر لہر جو ہے وہ متعین ہے. فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، دنیا میں تھوڑی، زمین پہ تھوڑی ہوتے ہیں. جب تک مسلمان عطاب میں تھے، مکہ میں تو عطاب میں تھے، عطاب تو نہیں، ساری استغفر اللہ، آزمائش میں تھے. مگر مکہ میں رسول اللہ کو تو بتا دیا گیا تھا نا، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑ نہیں دیا ہے. بڑا اہم ہوگا یہ دیکھنا. اب جب میں اور ہارون صاحب جو ہیں وہ آپ سے مخاطب ہیں 9 فروری کی صبح، اور آج جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے دن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک خصوصی وابستگی نون لیگ کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ بڑا ان کے لیے عجیب و نہیں، اس غریب دفعہ ہوتا تو ہے. جمعرات بھاری ہے نا. نہیں، الیکشن تھا جمعرات کو، جو ریزلٹس جب آ کے منظرنامہ تھوڑا سا بگڑنے لگا اور جاتی عمرہ روانگی ہوئی تو وہ جمعہ کا دن شروع ہو چکا تھا. جمعہ تاریخ بدل چکی تھی، 9 تاریخ چڑھ چکی تھی، 8 فروری ختم ہو چکی تھی. بس یہ اتفاق ہی ہے، اس سے کوئی اصول تو پتہ نہیں ہوتا، نہ کوئی اس کے پیچھے اصول ہے. ہاں نہیں، میں تو وزرائے مذاق کہہ رہا ہوں. ہاں، یہ سب لوگ کہتے ہیں. لوگوں کو اندازہ ہے اس کے بات کا کہ میں کس پیرائے میں بات کر رہا ہوں. اب ظاہر ہے کہ ایک ایسا کام شروع ہونے والا ہے اگلے چند روز جو ہیں وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ یہ جو آزاد لوگ ہیں، امیدوار ہیں،
یہ جیتنے کے بعد جن لوگوں کا ووٹ لے کر آئے ہیں ان کو ایک بات بہت اچھے سے پتہ ہے کہ یہ کبھی بھی نہ جیت پاتے. جتنی مخالفت تھی پروپوزر سیکنڈرز والے معاملے سے لے کے، کاغذات نامزدگی چھیننے جانے والے معاملے سے لے کر، انٹرنیٹ کی، موبائل فون کی بندش سے لے کر، ایک کے بعد ایک بلے کا نشان چھن جانے سے لے کر، ہر وہ چیز ہوئی جو کہ ان کا راستہ روکنے کے لیے ہوتی، لیکن لوگوں نے ان کو نکل کے ووٹ جو ہے وہ ان سے زیادہ غالباً عمران خان کی وجہ سے، عمران خان کے قید میں ہونے کی وجہ سے، ان کے نعرے کی وجہ سے، ان کے ساتھ ہونے والے بیٹریل اور دھوکے کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا. تو کیا یہ ابھی اپنے کسی چھوٹے وقتی فائدے کے لیے اپنے لیے ایسی سچویشن کریٹ کر لیتے ہیں کہ یہ جمپ کریں، اپنا ووٹ کو سوئچ کریں، عمران خان کا یا تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑیں، کسی اور جماعت میں چلے جائیں اور اپنے حلقے میں اپنی عوام کو فیس کرنے کے قابل نہ رہیں، یا پھر وہ اپنے اس پارٹی کے ساتھ قائم رہتے ہیں؟ یہ وہ انٹرسٹنگ ٹائم ہے، یہ وہ انٹرسٹنگ پہلو اور جنگ ہے جو اب شروع ہونے والی ہے، اور شہر اقتدار اس حوالے سے سرگرمیوں کا مرکز ہوگا، شرائع دستور اس حوالے سے سرگرمیوں کا مرکز ہوگی. الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ کب اناؤنس کرتا ہے نہیں کرتا، تبدیل ہو جاتے ہیں. البتہ تحریک انصاف کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فارم 45(1) کے ہر چیز جو ہے، ہر ریکارڈ جو ہے وہ ان کے پاس محفوظ ہے، وہ دستاویزی ثبوت اب ان کے پاس موجود ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو آفیشیلی اناؤنس کرے، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان وہی پارٹی کے سٹیٹس کے حوالے سے کہ وہ ریٹین کر سکتے ہیں اپنی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ممبر رہ سکتے ہیں یا نہیں. یہ منظرنامہ اب گرم ہونے والا ہے، اس پر گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.